खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि आज फिर से खुदावंद ने हमें ये ज़िंदगी अता की ताकि हम अपने ख़ानदानों के साथ उसके घर में, उसकी हैकल में, उसकी बारगाहों में आ सकें, ताकि हम उसकी मदद सराई करें, उसकी इबादत करें। और खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि मेरे लोग मेरी क्या करें, इबादत करें। ये उसकी आरज़ू है, उसकी ख्वाहिश है। तो आज जितनी प्रस्तिश की गई, अपनी दरख्वास्तें रखी गई, हम उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम सब इंजील मुक़द्दस में से आज की तिलावत को सुनते हैं। हम सब इंजील की ताज़ीम के लिए खड़े होंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मत्ती की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़िएगा। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने उससे कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। हम अपनी सारी तवज्जो थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। एक शख्स एयरपोर्ट पर, उसकी फ़्लाइट जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई और वो वहाँ पर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा है। उसे एक खातून भी वहाँ मिली और दोनों जब इकट्ठे बैठे तो उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। और गुफ्तगू शुरू कैसे हुई? आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो जब उस औरत ने उस शख्स से सवाल पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उस शख्स ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ी आलमी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, एक ऐसे अदारे में काम करता हूँ। उसने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तो आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? उसने कहा कि हमारा काम ऐसा है कि सारी दुनिया में हमारी ब्रांचेस हैं। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके अंदर हमारे काम करने वाले आदमी मौजूद ना हो। और मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। वो हैरान हुई कि आप काम करते क्या हैं? उसने कहा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं बस ये समझ लो कि इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक का हमारा काम है। और उसने कहा कि हमारा ऐसा बिजनेस है कि हस्पताल हमारे हैं, यतीम खाने हमारे हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हमारे हैं, और ज़राअत के अदारे हमारे हैं, तालीमी अदारे हमारे हैं। तो हमारी खिदमतें ऐसी हैं कि हम इंसान की सारी ज़िंदगी का अहाता, ऐसी बड़ी कंपनी में मैं काम करता हूँ। और मेरी कंपनी का ये नाम है कि मैं चर्च में काम करता हूँ। मैं कहाँ काम करता हूँ? चर्च में काम करता हूँ। मैं एक कलीसिया का मेंबर या कलीसिया का पास्टर हूँ। आज खुदावंद के पाक कलाम में से आज की तिलावतें हमें ये दावत देती है कि हम सीखें कि कलीसिया और बाहमी रफ़ाकत क्या है। कलीसिया और बाहमी रफ़ाकत क्या है? आज का हमारा मौजू ये होगा। कुछ बातें लगेंगी कि हम जानते हैं, हमें आती हैं, लेकिन
ہم اسے آج ترتیب وار اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے واٹ از دا چرچ، کلیسیا ہے کیا، چرچ کس کو کہتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے سیکھنے کی کہ چرچ از ریفرڈ ایز بلڈنگ، بلڈنگ بھی ایک چرچ کو نام ہم دیتے ہیں جہاں ہم آج ہیں، اور بہت ساری دوسری بلڈنگز ہیں ان کو بھی ہم چرچ کہتے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ چرچ ایک انسٹیٹیوشن ہے، چرچ ایک ادارہ ہے، چرچ ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ چرچ ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے۔ دوسری بات چرچ کیا ہے، ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے۔ اس کو ادارہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں، اس کے اندر ملازمین ہیں، اس کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مختلف لوگ جو ہیں خدمتیں کرتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، پورا ایک ادارہ ہے۔ جب ہم بڑی چرچ آرگنائزیشن کی بات کریں تو کون سی ہے سب سے بڑی چرچ آرگنائزیشن؟ نام لیں، ضرور لیں۔ رومن کیتھولک ایک چرچ انسٹیٹیوشن ہے، سب سے بڑا چرچ ادارہ وہ ہے جس کے اندر جو ہے ایک سسٹم ہے اور آرگنائزیشن ہے۔ سب سے پہلے پوپ ہے، پھر کارڈینلز ہیں، پھر بشپس ہیں، پھر اس کے بعد فادرز ہیں، سسٹرز ہیں، اس کے بعد لیٹی ہیں، عام ایماندار ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ادارہ ہے۔ اس کے بعد پروٹیسٹنٹ چرچز کے ادارے ہیں، اس کے اندر آگے بہت ساری شاخیں ہیں، جس میں پروٹیسٹنٹس میں ساؤتھ انڈیا چرچ ہے، نارتھ انڈیا چرچ ہے، کوپٹک چرچز ہیں، آرتھوڈکس چرچز ہیں۔ تو چرچ ایک بہت بڑی تنظیم ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، جس کے اندر مختلف لوگ، اس کی بہت ساری برانچز ہیں، مختلف لوگ جو ہیں مل کر کام کرتے ہیں۔ تو دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ چرچ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، ایک بڑی انسٹیٹیوشن ہے۔ تیسری بات ہے لوگوں کی جماعت کو کلیسیا یا چرچ کہتے ہیں۔ کس کو جی؟ لوگوں کی جماعت کو۔ انسان اس کے اندر ہے، اور تھوڑا آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ کیوں انسان اس میں اہم ہے۔ گروہ، لوگوں کی جماعت یا گروہ کو جو ہے وہ چرچ کہا گیا ہے، کلیسیا۔ تو ہمارے پاس تین جو ہیں وہ الفاظ جمع ہو گئے چرچ کے لیے۔ چرچ کہتے ہیں عمارت کو، چرچ کہتے ہیں تنظیم کو، چرچ کہتے ہیں لوگوں کی جماعت کو، ٹھیک ہے۔ چرچ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کو کنیسہ کہا گیا ہے، کنیسہ، جس سے کینس سے یہ لفظ نکلا ہے، اور کنیسہ کا مطلب ہے جڑی ہوئی چیز، اکٹھی چیز۔ کنیسہ کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں جوڑا گیا ہے، جن کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور جب یونانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا تو اکلیزیا اس کو کہا گیا، اور اکلیزیا کا مطلب ہے وہ جو بلائے ہوئے ہیں، جن کو کس طرح اکٹھا کیا گیا ہے؟ بلا کر، دعوت دے کر اکٹھا کیا گیا۔ یہ بن بلائے لوگ نہیں ہیں۔ مسیح یسوع کیا کہتے ہیں؟ اے بوجھ سے دبے ہوئے ہو، تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ دعوت دے کر بلایا گیا ہے۔ اس لیے کلیسیا جو ہے وہ عام لوگوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، یہ چنے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، اور جڑے بلائے ہوندے نے وہ خاص ہوندے نے، ٹھیک ہے۔ جن کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے اہم اور خاص ہوتے ہیں۔ اس لیے کلیسیا جو ہے وہ عام نہیں ہے، کلیسیا اہم ہے۔ کلیسیا کا مقام جو ہے وہ مسیح میں بڑا ہی اعلیٰ اور اتم ہے، مقام ہے۔ تو کلیسیا بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے۔ اپنے شاگردوں سے مسیح خداوند نے کہا کہ تم بلائے ہوئے ہو، اور آگے ان کو کیا حکم دیا کہ جا کر تم بھی لوگوں کو کیا کرو؟ بلاؤ ان کو، جاؤ جا کر قوموں کو جو ہے وہ شاگرد بناؤ، انجیل کی منادی کرو، ان کو اس کلیسیا کا حصہ بناؤ، ان کو بھی بلاؤ، دعوت دو۔ تو کلیسیا جو ہے بلڈنگ ہے، تنظیم ہے، اور اس کے بعد تیسری بات میں نے کیا بتائی؟ یہ جماعت ہے، گروہ ہے، اور یہ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، بلائے ہوئے لوگوں کی، دعوت دیے گئے۔ اور ان کو کیسے بلایا گیا ہے؟ ان کو مسیح کے خون سے بلایا گیا ہے۔
کلیسیا اپنے طور پر کلیسیا نہیں بن گئی، بلکہ کلیسیا نے مسیح نے اپنے خون سے بلایا اور قیمت دے کر بلایا ہوا ہے۔ کلیسیا اپنے کاموں سے نہیں کلیسیا بن گئی، اپنے اعمال سے کلیسیا نہیں بن گئی، بلکہ یہ شرف ہے کلیسیا کے لیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ مسیح نے اس کو بلایا، مسیح نے اس کو بلایا، یہ اس کے لیے جمع ہوئی ہے۔ نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد مسیحیوں کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے جی؟ مسیحیوں۔ اب میں نام بتاتا جاؤں گا کہ بائبل مقدس میں کلیسیا کے لیے کون کون سے نام استعمال ہوئے۔ پہلا ہے مسیحیوں کی جماعت، ٹھیک ہے، وہ جو مسیح پر ایمان لائے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور یہی لفظ کلیسیا کے لیے اسرائیلیوں کی جماعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ کلیسیا کی انفرادیت، اس کی یونیکنیس کیا ہے، کیوں یہ دوسرے لوگوں سے فرق جماعت ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یسوع نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ کس نے بنیاد رکھی کلیسیا کی؟ یسوع نے رکھی ہے، اس لیے یہ دوسرے لوگوں سے فرق ہے، دوسری کلیسیاؤں سے یہ فرق ہے، یہ نہ مٹنے والی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں کیا ہم نے پڑھا کہ اس پر عالم ارواح کی دروازے بھی جو ہیں وہ غالب نہ آئیں گے، غالب نہ آئیں گے، کیونکہ مسیح نے اس کی بنیاد رکھی، مسیح نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے۔ آج کی انجیل میں مسیح یسوع پطرس کو کیا کہتے ہیں کہ میں تجھ پر ایک کیا بناؤں گا؟ کلیسیا بناؤں گا۔ پطرس پر نہیں، اس نے جو ایمان کا اقرار کیا تھا اس کی بات ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اس ایمان پر میں کلیسیا قائم کروں گا، اس ایمان پر کلیسیا قائم کروں گا۔ تو میرے عزیزو، کلیسیا کی یہ انفرادیت ہے کہ یہ مسیح نے قائم کی ہے، مسیح نے اس کو اپنے خون سے باندھا ہے، اس لیے کلیسیا کو پھر مسیح کا بدن کہا گیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مسیح کا بدن کیا کہا گیا ہے؟ خداوند یسوع سر ہے اور ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ بچے عضو پڑھ رہے تھے، عضو ہیں، ٹھیک ہے، لفظ کو کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے عضو ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک حصہ الگ الگ ہے۔ کلیسیا کا ہر ایک حصہ کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے، جس طرح بدن کے ہر حصے جو ہیں ہمارے علیحدہ علیحدہ ہیں، ہمارے کام، ہماری ذمہ داریاں فرق فرق ہیں۔ اور کلیسیا کو مسیح کی دلہن بھی کہا گیا ہے، کلیسیا کو بدن کہا گیا، مسیحیوں کی جماعت کہا گیا، پھر مسیح کی دلہن کہا گیا ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے ویسی محبت رکھو جیسے مسیح نے اپنی کلیسیا سے، اور مکاشفہ کی کتاب میں اس کو دلہن کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ پھر کلیسیا کو روح القدس کا مقدس بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا جی؟ روح القدس کا، یہ نام یاد رکھتے جائیں، ٹھیک ہے، کلیسیا کو کیا کیا نام خدا کا پاک کلام دیتا ہے؟ روح القدس کا مقدس کہا گیا ہے، اور پھر کلیسیا کو خدا کا گلہ بھی کہا گیا ہے، خدا کا گلہ، کیونکہ ہم اس کی بیڑے ہیں اور وہ ہمارا چوپان ہے۔ اور حوالہ جو ہے یہاں پر زبور 100 اس کی 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر پہلا پطرس 5واں باب اس کی 2 آیت ہے کہ خدا ہمارے خاندان کا گلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گلے کا وہ چوپان ہے۔ تو کلیسیا کو خدا کا گلہ، اسے پلوٹھوں کی جماعت بھی کہتے ہیں، کلیسیا کو پلوٹھوں کی جماعت بھی کہا گیا ہے، اسے ایمانداروں کی جماعت بھی کہا گیا ہے، اور پھر اسے شاگردوں کی جماعت بھی کہا گیا ہے، شاگردوں کی جماعت۔ تو میں نے کافی نام دے دیے، شاگردوں کی جماعت، پلوٹھوں کی جماعت اسے کہا گیا ہے، اسے خدا کا گلہ کہا گیا ہے، پھر اسے روح القدس کا مقدس کہا گیا ہے، اسے مسیح کا بدن کہا گیا ہے، اور پھر اسے مسیح کی دلہن کہا گیا ہے۔ تو کلیسیا کے لیے کتنے ہی نام ہیں۔ جڑا بچہ بڑا ہی خاص ہوں نا، وہ کنے ہی نام گھر چ ہوں۔ تو خدا کے لیے کلیسیا جو ہے وہ کتنی اہم ہے، کتنا مقام رکھتی ہے۔ اب کلیسیا دنیا کے اندر، کلیسیا کی نیچر کیا ہے، حیت کیا ہے، کیسے ہے یہ؟ سب سے پہلے گھر دی کلیسیا ہے۔ کس کی کلیسیا ہے؟ سب سے پہلے
گھر کی کلیسیا ہے، خاندانی کلیسیا ہے، جس کے اندر باپ اور ماں اور اولاد، گھر کی کلیسیا ایک پوری ایک مکمل کلیسیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب مل کر ایک کلیسیا ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر کسی کو پریکٹس کرنی ہے، جس نے پاسبان بننا ہے، وہ گھر میں ذرا پریکٹس شروع کرنی، وہ گھر میں لیڈ کرنا شروع کرے۔ جسے خواہش ہے کہ میں نے خدا کا خادم بننا ہے اور میں نے بڑی کلیسیا کو جو ہے وہ ان کو لیڈ کرنا ہے، وہاں خدمت کرنی ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، کیونکہ گھر میں ایک خاص کلیسیا ہے، ان کو تربیت دینا شروع کرے۔ اور کلیسیا کے اندر خادم اور پاسبان کون ہے؟ گھر کا سربراہ، گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر میں گرجا لگاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ آؤ عبادت کریں، آؤ پرستش کریں، آؤ خدمت کے کام کریں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، اپنے گھر میں خدا کی خدمت جو کرتا ہے وہ گھر سے ٹریننگ شروع کرے۔ اس کے بعد علاقائی کلیسیا ہے، شہری علاقائی کلیسیا، یعنی گھر سے نکل کر پھر وہ ایک علاقے کی کلیسیا بن جاتی ہے، اور وہ پوری کمیونٹی، پوری جماعت مل کر علاقائی کلیسیا کہلاتی ہے۔ پھر آخری جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ ہے یونیورسل چرچ۔ کیا ہے جی؟ یونیورسل چرچ یعنی عالمگیر کلیسیا، جس کا اقرار آج ہم نے رسولوں کے عقیدہ میں بھی کیا۔ اب یہ عالمگیر کلیسیا کیا ہے؟ ساری دنیا میں ایک ایک کونے میں رہتے ہوئے جو ایماندار ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہیں، عالمگیر کلیسیا کا۔ اور عالمگیر کلیسیا کا دائرہ کار بہت ہی بڑا ہے۔ جو ہم سے پہلے بھی تھے، جو مسیح کے آنے سے پہلے بھی تھے، وہ بھی اس کا حصہ ہیں، جو مسیح کے دور کے لوگ تھے وہ بھی اس کا حصہ ہیں، جو بعد میں شامل ہوں گے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، عالمگیر کلیسیا۔ اور کبھی عالمگیر کلیسیا کے لیے لفظ جو ہے وہ کیتھولک بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں ایمان رکھتا ہوں کیتھولک کلیسیا پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے، کل اور تمام، اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات میں جتنے ایماندار ہیں وہ اس عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہیں۔ اس لیے تو میں نے جو سٹوری شروع میں سنائی وہ کہتا ہے کہ ہمارا کام ہی بہت بڑا ہے، ہماری برانچز پوری دنیا میں ہیں۔ اور جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو پھر ہم پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ کلیہ کلیسیا، پاک کلیہ کلیسیا۔ اور یہ پاک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مسیح کے خون سے خریدی ہوئی کلیسیا ہے۔ کلیسیا کی باہمی رفاقت کے بارے میں آج میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ صرف ہم کلیسیا کے بارے میں سیکھیں کہ کلیسیا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی رفاقت کے اگلے سنڈے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کی رفاقت، باہمی رفاقت کے بارے میں اگلے اتوار ہم اس پر بات کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ ذرا شروع سے اگر سن رہے ہیں تو ہم دہراتے جائیں گے۔ کلیسیا میں نے کتنے نام دیے ہیں جی؟ کلیسیا کے لیے یہ ایک کیا ہے؟ عمارت ہے، اس کے بعد یہ ادارہ تنظیم ہے، پھر ایمانداروں کی جماعت ہے۔ اور جب ہم ایمانداروں کی جماعت کہتے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ وہ بلائے ہوئے ہیں، وہ دعوت دے کے بلائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کلیسیا کے لیے کون کون سے نام ہیں؟ دلہن کہا گیا، مسیح کا بدن کہا گیا ہے، اور گلا کہا گیا ہے، اور ٹھیک ہے، شاگردوں کی جماعت ہے، پلوٹھوں کی جماعت ہے۔ پھر جب عالمگیر کی بات کریں، کلیسیا کو جب میں نے اس کی نیچر بتائی تو گھر کی کلیسیا ہے، پھر اس کے بعد علاقائی کلیسیا ہے، اور تیسری بات یونیورسل کلیسیا ہے۔ اور یونیورسل کلیسیا کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس سے مسیح سے پہلے بھی جو لوگ تھے جو اس پر ایمان رکھتے تھے اس میں شامل ہیں، مسیح کے دور کے لوگ، اور آنے والے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اس لیے پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے چرچز ہمارے کلیسیا میں شامل ہیں، جنہوں اسی رد کر دینے کہ وہ اس میں شامل ہی نہیں ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں یہ نجات یافتہ ہی نہیں ہے۔ تو آگے ہم بات کریں گے کلیسیا رفاقت کی، ٹھیک ہے، اگلے اتوار۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔
آمین.